अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सस्पेंस कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मलिक सफदर हयात की थानेदारी और तफ्तीश का ख़तरनाक जाल इब्ने इब्लीस। चोरी की रिपोर्ट शुमाली गांव चकमूसा के थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन एएसआई मंसूर अली तफ्तीश करते हुए बख्तपुर यानी मेरे थाने पहुंच गया था। चकमूसा और बख्तपुर के बीच लगभग 2 मील का फासला रहा होगा और ये सारा इलाका सरसब्ज़ो शादाब खेतों से भरा हुआ था। वो माह अक्टूबर की एक खुशगवार और सुहानी शाम थी। अगरचा मौसम सरमा का भी आगाज नहीं हुआ था, मगर फिजा खुनकी से रच बस गई थी। दिन में धूप बड़ी मेहरबान और फरहत बख्श महसूस होती थी और गुलाबी जाड़े की रात में पुरसकून नींद के लिए कुछ न कुछ ओढ़ना ज़रूरत बन जाता था। ऐसी ही एक दिल बहार शाम मैं थाने से उठने के लिए पर तोल रहा था कि कांस्टेबल हैदर ने आकर इतला दी, मलिक साहब, शुमाली थाने से 2 मुलाजिम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजिम से हैदर अली के मुराद पुलिस एहलकार थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, इन्हें मेरे पास भेज दो। 1 मिनट से भी पहले 3 अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनमें से 2 पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जबकि तीसरा उम्र रसीदा शख्स अवामी लिबास में मलबूस था। कांस्टेबल हैदर ने गलत नहीं कहा था, इनमें से सिर्फ 2 ही मुलाजिम यानी पुलिस वाले थे। मैंने आने वालों को बैठने के लिए कहा। रस्मी अलीक सलेक के बाद एएसआई का रैंक रखने वाले पुलिस एहलकार ने अपना और अपने साथियों का तारिफ करवाते हुए कहा, मलिक साहब, मेरा नाम मंसूर अली है और मेरे साथ कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद और खोजी गफूर हुसैन है। हमें आपसे एक अहम मामले में मदद लेना है। मैंने सवालिया नज़र से एएसआई की तरफ देखा और कहा, किस किस्म की मदद? क्या नवाज खान साहब ने आप लोगों को मेरे पास भेजा है? नवाज खान चकमूसा वाले थाने का इंचार्ज था। मेरी उससे अच्छी याद अल्लाह थी। मंसूर अली ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं मलिक साहब, खान साहब ने तो एक केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यूं समझ लें कि बाबा गफूर की मेहरबानी से वो केस मुझे खींच कर यहाँ तक ले आया है। केस क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया और अपने पिछले सवाल को दोहरा दिया। आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मलिक साहब, एएसआई वजाहत करते हुए बोला, मौजूद चकमूसा में अल्लाह रखा नामी एक छोटे ज़मींदार के घर पर परसों चोरी की एक वारदात हो गई थी। अल्लाह रखा उसकी बीवी बरकत बीबी और इकलौती बेटी शहनाज गहरी नींद में थे। उनके घर के अकबी दीवार में शिगाफ डालकर कोई अंदर दाखिल हुआ और सब कुछ चुरा कर गायब हो गया। इस सब कुछ में तलाई जेवरात, मलबूसात और 2000 रुपये की नकदी शामिल है। अल्लाह रखा ने यह जमा जोड़ शहनाज की शादी के लिए कर रखा था। दिसंबर में शहनाज की शादी होने वाली है, यानी सिर्फ 2 माह बाद। वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, गुज़िश्ता रोज़ सुबह ही सुबह अल्लाह रखा ने थाने आकर इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई तो कल का सारा दिन हम लोग चोर की तलाश में मसरूफ़ रहे। हमने चकमूसा के एक एक घर और एक एक बंदे को चेक कर लिया, लेकिन कोई भी उम्मीद अफजा बात सामने ना आ सकी। बिलाखिर खोजी गफूर हुसैन से मदद लेने का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में हम एक ऐसे बंदे का खुरा ढूंढने में कामयाब हो गए जो अल्लाह रखा के मकान के पिछवाड़े से चलते हुए चकमूसा से बाहर निकला और फिर जनूब की सिमत चल पड़ा। आज सुबह मैंने कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद और खोजी गफूर हुसैन को अपने साथ लिया और मज़कूरा बंदे का खुरा पकड़कर हम जनूब की सिमत बढ़ने लगे। आप जानते हैं, चकमूसा से बख्तपुर का एक कच्चा रास्ता खेतों के बीचों बीच आता है। वो खुरा इसी रास्ते चलते चलते बख्तपुर तक पहुंचा है, लेकिन इसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। एएसआई मानी खेज अंदाज में खामोश हुआ तो मैंने पूछा, गड़बड़ हो गया का क्या मतलब हुआ? जिस खुरे का ताकुब करते हुए हम बख्तपुर पहुंचे हैं वो अचानक गायब हो गया है। एएसआई ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बंदा कहाँ चला गया। वो बख्तपुर के किसी घर में गया है या इस गांव से भी कहीं आगे निकल गया है।
بخت پور کے آگے تو دریا ہے جس پر کوئی پل وغیرہ موجود نہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور دریا کی دوسری طرف بیلا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیلا یعنی جنگل کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے ملک صاحب، ASI منصور علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ میں نے اس مقام پر ایک خاص نشانی رکھ دی ہے جہاں تک اس بندے کے کھرے کا سراغ ملا ہے۔ کھوجی بابا غفور حسین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بتایا، باقی کا کام کل صبح آپ کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تو رات ہو گئی ہے، آپ آرام کرو، کل اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کا مطلوبہ بندہ بخت پور کے کسی گھر میں چھپا بیٹھا ہے تو میں اسے کان پکڑ کر آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ASI منصور علی نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ مجھے آپ سے ایسے ہی مشفق اور مہربان رویے کی امید تھی۔ خان صاحب اکثر آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو اس تعریف پر پورا پایا ہے۔ یہ تو نواز خان صاحب کی محبت ہے جو انہوں نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، میں نے انکسار بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، منصور علی نے بتایا۔ میں نے حوالدار نجیب اللہ کو بلا کر مہمانوں کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا انتظام کرنے کے لیے کہا اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ آج کا دن جتنی فرصت میں گزرا تھا اس کے برعکس آنے والا دن حد سے زیادہ مصروفیت کی اطلاع دے رہا تھا۔ چک موسا سے آنے والی پولیس پارٹی نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق چک موسا کے ایک زمیندار اللہ رکھا کے گھر میں نقب لگانے والا بندہ بخت پور آیا تھا۔ اس کے بعد اس نامعلوم شخص کا سراغ ناپید ہو گیا تھا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ نمبر ایک، چور نے بخت پور کے کسی گھر میں روپوشی اختیار کر لی تھی۔ نمبر دو، وہ دریا عبور کر کے بیلی کی طرف نکل گیا تھا۔ جب میں نے ان دونوں امکانات پر غور کیا تو کچھ اور چیزیں بھی نکل کر سامنے آ گئیں۔ مثال کے طور پر ہمارا مطلوبہ بندہ بخت پور کے کسی گھر میں داخل ہوا تھا یا دریا کے پاس جنگل میں اترا تھا، ہر دو صورت میں اس کا کھرا زمین پر موجود رہنا چاہیے تھا۔ کھوجی بابا نے مجھے بتایا تھا کہ بخت پور کے نزدیک کچے راستے پر اس بندے کا کھرا ایک خاص مقام تک پہنچ کر رک گیا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین اور حیران کن بات تھی، کیونکہ مذکورہ کچا راستہ چک موسا اور بخت پور کو آپس میں ملاتا تھا، یعنی بخت پور گاؤں میں پہنچ کر یہ راستہ ختم ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اس بندے نے کسی سواری پر لفٹ لے لی ہوگی جس کے باعث کچے راستے پر اس کا کھرا مزید نہ بن سکا۔ بخت پور کے جنوب میں گاؤں کے اختتام کے ساتھ شرقاً غرباً ایک دریا رواں دواں تھا، اور بخت پور کی حدود میں اس دریا پر کہیں بھی کوئی پل وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس دریا کو پار کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، ہاشو۔ ہاشم عرف ہاشو کا گھر دریا کے کنارے پر واقع تھا، جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دنیا میں اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشو کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا۔ اس نے متعدد بانسوں کو آپس میں باندھ کر ایک بڑا سا گٹھر بنا رکھا تھا۔ مزید ہنرمندی سے اس نے اس گٹھر کو ایک بیڑے کی شکل دے دی تھی۔ یہ بیڑا دریا کی سطح پر بآسانی تیر سکتا تھا۔ ہاشو اپنے اس بیڑے پر سوار ہو کر دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ تھوڑے پیسے لے کر لوگوں کو اپنے بیڑے پر بٹھا کر دریا کے دوسرے کنارے تک بھی لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ کچھ اضافی رقم بھی کما لیا کرتا تھا۔ اگر چک موسا میں چوری کی واردات کا مرتکب شخص دریا کے اس پار جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا تو یہ بات ہاشو کے علم میں ضرور ہوگی۔ میں نے سونے سے پہلے کل کی مصروفیات کے حوالے سے دو اہم فیصلے کیے۔ اول، مجھے دن کے آغاز ہی میں ہاشو سے پوچھ تاچھ کرنا تھی۔ اگر اس نے اپنے بیڑے کے ذریعے نامعلوم چور کو دریا کی دوسری طرف پہنچایا تھا تو پھر اس بندے کو بخت پور میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بصورت دیگر مجھے بخت پور کے ایک ایک وسنیک کو کھوجی غفور حسین کی موجودگی میں چیک کرنا تھا، سب سے پہلے ان افراد کو جن کا تعلق بخت پور سے نہیں تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بخت پور میں لگ بھگ 350 مکان تھے اور اس گاؤں کی آبادی 1000 نفوس سے متجاوز تھی۔ بہرحال فرض کی راہ میں کام مشکل ہو یا سہل، اسے انجام تو دینا ہی ہوتا ہے۔
13 اکتوبر بروز پیر میں خلاف معمول اپنے وقت سے پہلے تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ اس جلدی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ چک موسیٰ سے آنے والے مہمانوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ میں اسی تعمیری اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن کرسی سنبھالنے سے پہلے ہی ایک ہنگامہ خیز اطلاع نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ گزشتہ رات چودھری حیات علی کی حویلی سے کوئی چور ایک قیمتی منقش چوبی باکس اٹھا لے گیا تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے چودھری حیات کا بڑا بیٹا ظفر علی خود تھانے آیا تھا۔ اس کے ہمراہ 2 حواری بھی تھے۔ میں نے صرف ظفر کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری حیات علی بخت پور کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ آپ اسے اس گاؤں کا حاکم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی اور اولادوں میں صرف 2 بیٹے تھے جو اس کی 2 الگ الگ بیویوں میں سے تھے۔ چودھری ظفر علی چودھری حیات علی کی پہلی بیوی سغرا بی بی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ سغرا بی بی کا 8 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ چودھری حیات کی دوسری بیوی نرگس بقید حیات تھی۔ نرگس کی عمر 45 سال تھی اور اس کے پیٹ سے جنم لینے والے بیٹے کا نام چودھری رؤف تھا، جس کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ چودھری ظفر پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور گزشتہ رات والی چوری کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں بتایا، ملک صاحب، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب ہوا کیسے؟ کوئی چور ہماری حویلی میں گھسنے کی جرت نہیں کر سکتا اور یہ کمبخت چپ چاپ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ مجھے تو وہ کوئی بہت ہی شاطر اور منجا ہوا چور لگتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ چور نے حویلی سے صرف ایک باکس چرایا ہے۔ میں نے چودھری ظفر کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس باکس میں کیا تھا؟ طلائی زیورات، کئی خاندانی نوادرات، اچھی خاصی نقدی اور ابا جی کے قیمتی کاغذات۔ چودھری ظفر نے بتایا، ابا جی اس باکس کو اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ مذکورہ الماری کو کھول کر ایک نظر اس باکس پر ڈال کر اپنا اطمینان کر لیا کرتے تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، کل رات وہ باکس ابا جی کی الماری میں موجود تھا، لیکن آج صبح جب انہوں نے الماری کھول کر اندر جھانکا تو باکس غائب تھا۔ باکس کی عدم موجودگی نے ان پر بڑا برا اثر ڈالا۔ وہ چکرا کر گر گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ ابھی ان کی طبیعت قدرے بہتر ہے۔ میں نے انہیں نیم گرم دودھ پلایا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ چودھری جی، آپ نے اپنے ابا جی کی حالت کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بڑے چودھری صاحب کو مسروقہ باکس اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سونے چاندی کے زیورات اور نقدی کو تو رکھیں ایک طرف، اس باکس کے اندر جو ہمارے خاندانی نوادرات ہیں وہ ابا جی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ جلد از جلد اس چور کو پکڑنے اور اس نامراد کے قبضے سے وہ باکس نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ باکس نہ ملا تو پتہ نہیں ابا جی پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ چودھری ظفر علی کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار دیکھ کر میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں اس چور کو جلد از جلد پکڑ کر اپنے تھانے میں الٹا لٹکا کر تفتیش کروں گا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی بندے کا کام ہے جس نے 2 روز پہلے چک موسیٰ میں چوری کی واردات کی ہے۔ چک موسیٰ میں کون سی واردات ہوئی ہے ملک صاحب؟ چودھری ظفر نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے اللہ رکھا اوف چک موسیٰ کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، چک موسیٰ سے 2 پولیس اہلکار اور ایک کھوجی اس پراسرار چور کا سراغ لگاتے ہوئے کل شام کو بخت پور پہنچے ہیں۔ میں آج اپنی تفتیش کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے اپنی حویلی میں ہونے والی چوری کی کہانی مجھ تک پہنچا دی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ مجھے اس باکس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ سمجھ لیں کہ میں نے اس چور کو پکڑنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ اطمینان سے حویلی جا کر بڑے چودھری صاحب کا خیال رکھیں، میں بھی دن میں کسی وقت ان سے ملنے آؤں گا۔ چودھری ظفر علی کے بیان کے مطابق مذکورہ منقش باکس
سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 2 فٹ، چوڑائی 1.5 فٹ اور اونچائی 1 فٹ تھی۔ باکس کے اندر مختلف چیزیں رکھنے کے لیے خانے بنے ہوئے تھے۔ چودھری حیات علی اس باکس کو تالا بند کر کے الماری کے اندر رکھتا تھا۔ یہ تفصیلات فراہم کرنے کے بعد اس نے تفتیش بھرے لہجے میں کہا، میرا دھیان تو اسی چور کی طرف جا رہا ہے جس نے 2 روز پہلے چک موسا میں چوری کی واردات کی ہے۔ اگر وہ واقعی بخت پور آیا ہے تو ہمیں فوراً اپنے گاؤں کی ناکہ بندی کر دینا چاہیے تاکہ اسے فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے، اور اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو میں نے ایک امکان کو ذہن میں رکھ کر سوالیہ نظر سے چودھری ظفر کی طرف دیکھا۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر یہ وہی چور ہے جس نے چک موسا کے وسنے کلہ رکھا کے گھر میں چوری کی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری حویلی سے باکس چرانے کے بعد وہ دوبارہ چک موسا کا رخ کرے۔ وہ اس وقت بخت پور کے اندر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے، اور یا پھر دریا پار کر کے جنگل کی طرف نکل گیا ہے۔ اس دوسرے امکان کی تصدیق آپ ہاشو سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بیڑے کے بغیر دریا کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفتیش کا یہ پہلو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنے کام کا آغاز ہاشم اور فحاشو ہی سے کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا۔ آپ اپنا کام شروع کریں، میں حویلی جا کر ابا جی کو دیکھتا ہوں، انشاءاللہ دن میں ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں نے جواباً کہا۔ چودھری ظفر کے جانے کے بعد میں نے چک موسا والے مہمانوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگ جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر لو، آج کا دن بڑا لمبا ہونے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنے تھانے کے سٹاف میں سے 2 افراد کو شامل کر دوں گا۔ تم سب نے بخت پور کے ایک ایک گھر میں موجود مردوں کو چیک کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، ASI منصور علی نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں کانسٹیبل کے ہمراہ اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں جو لوگوں کو دریا کے پار لانے لے جانے کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ خبیث چور ہاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر دریا کے اس پار جا چکا ہے تو پھر اس گاؤں کے اندر تلاش کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ ایسی صورت میں ہم سب بخت پور سے اپنا دھیان ہٹا کر جنگل پر توجہ مرکوز کر دیں گے۔ زبردست، منصور علی نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس دن کی ہنگامہ خیزی اور فتنہ انگیزی میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ 1 ماہ کا کام یک با یک کسی نے مجھ پر لاد دیا ہو۔ میں کانسٹیبل حنیف کے ساتھ دریا کے کنارے بنے ہوئے ہاشو کے گھر پہنچا تو ایک دل خراش منظر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ ہاشو کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک، سانولی رنگت والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ ہاشو کے ذکر کے ساتھ ماضی کے صیغے کے طور پر میں بار بار تھا کا استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا واضح طور پر یہی مطلب ہے کہ ہاشو اب قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ میری نگاہ اس کی اکڑی ہوئی لاش پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے فرش پر بے جان پڑا تھا۔ اس کی لاش کی اکڑاہٹ کا سبب موسم کی خنکی نہیں تھی، بلکہ لاش کی یہ حالت 2 وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی۔ نمبر 1، اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم از کم 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نمبر 2، اس کی موت کو طبعی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے مڑے توڑے ہاتھ پاؤں، گردن اور ناک کے ایک نتھنے سے خارج ہونے والا خون چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ اسے کوئی سریع الاثر زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ہاشو کی موت گزشتہ رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ میں زمین پر اکڑوں بیٹھ کر ہاشو کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ ہاشو کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں اس کی موت اور زندگی کے حوالے سے جو پہلا خیال پیدا ہوا تھا، لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد بھی اس خیال میں سر موہ فرق پیدا نہ ہوا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، مگر یہ کام جس سنگ دل اور شفاق شخص نے کیا تھا اس تک پہنچنا مجھ پر واجب ہو گیا تھا۔ ہاشو کا وہ مکان 2 کمروں
اور ایک کشادہ کھلے صحن پر مشتمل تھا۔ جس دوران میں ہاشو کی لاش کے ساتھ مصروف تھا، کانسٹیبل دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ گھوم پھر کر دوسری چیزوں کا جائزہ لے سکے۔ میں جیسے ہی لاش کے معائنے سے فارغ ہوا، حنیف میرے پاس آ گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطراری انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ سارا کھیل کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ ہمیں جس چور کی تلاش ہے، اس نے پچھلی رات اسی گھر میں گزاری ہے اور ہاشو کی موت میں بھی اسی بدماش کا ہاتھ ہے۔ تم اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد وہ ٹھوس انداز میں بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں چپ چاپ حنیف کے پیچھے ہو لیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ حنیف نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیجان خیز لہجے میں کہا، آپ خود دیکھ لیں جناب۔ میں نے دیکھا میری نگاہ کے سامنے سندل کی لکڑی سے بنا ہوا ایک منقش باکس کھلا پڑا تھا اور اس کے تمام خانے کسی مفلس و نادار شخص کی جیب کی طرح خالی تھے۔ اس باکس کے نزدیک ہی ایک ٹوٹا ہوا تالا بھی پڑا تھا۔ میری عقابی نظر نے چودھری ظفر علی کے بیان کی تصدیق کر دی۔ مذکورہ باکس اپنی پیمائش کے اعتبار سے 2 فٹ لمبا، 1.5 فٹ چوڑا اور 1 فٹ اونچا تھا۔ یہ وہی باکس تھا جو چور نے پچھلی رات چودھری حیات علی کے کمرے کی الماری میں سے چرایا تھا۔ اس خالی باکس کو دیکھ کر ایک خیال بجلی کے کونے کی مانند میری سوچ پر لپکا۔ وہ کمینہ شاطر چور باکس کی تمام قیمتی اشیاء کو سمیٹ کر 9-2-11 ہو چکا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، اگر وہ بدبخت دریا کے اس پار گیا ہے تو لازماً اس نے ہاشو کا بیڑا استعمال کیا ہوگا۔ میں بڑی سرعت کے ساتھ ہاشو کے مکان سے نکل کر دریا کے کنارے کی سمت بڑھا۔ کانسٹیبل حنیف بھی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہم دونوں دریا کے کنارے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مذکورہ بیڑے کو ہونا چاہیے تھا۔ اس تھا کا بھی ایک ہی مطلب ہے کہ وہ بیڑا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ بے ساختہ میری نگاہ دریا کے دوسرے کنارے کی جانب اٹھ گئی اور اگلے ہی لمحے ساری کہانی میرے بھیجے میں اتر گئی۔ مذکورہ بیڑا دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ذہن نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر ایک نتیجہ اخذ کر لیا۔ چک موسیٰ میں زمیندار اللہ رکھا کے گھر میں نقب لگانے والا وہ بندہ گزشتہ شام بخت پر پہنچا۔ اس نے ہاشو کو کسی بھی طرح اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رات کو ہاشو کے گھر ہی میں قیام کرے گا۔ پھر چھپکے سے اس نے ہاشو کی نظر میں آئے بنا کھانے میں زہر ملا دیا۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ کھانا صرف ہاشو ہی نے کھایا ہوگا۔ بہرحال جب ہاشو کی موت واقع ہو گئی تو وہ چور نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ چودھری حیات علی کی حویلی میں جا گھسا اور کمال فنکاری سے اس نے وہ باکس چودھری حیات علی کی الماری سے نکالا اور واپس ہاشو کے گھر میں آ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باکس کا تالا توڑ کر تمام قیمتی سامان اور نقدی کو اپنے قبضے میں کیا۔ خالی باکس کو وہیں پھینکا اور ہاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر دریا کے اس پار جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ تھیوری میرے ذہن کی تخلیق تھی جس کا محرک موجودہ حالات و واقعات تھے۔ اس تھیوری کی تصدیق یا تردید آنے والے وقت نے کرنا تھی۔ میں نے حنیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جلدی سے کسی تانگے یا بیل گاڑی کا انتظام کرو تاکہ ہاشو کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، میں کوئی سواری پکڑ کر لاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہاشو تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کی حسرتناک موت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی بدقسمتی کے منحوس چور گزشتہ رات مہمان بن کر اس کے گھر آ گیا تھا۔ حنیف کے جانے کے بعد جب میں دوبارہ ہاشم اور ہاشو کے گھر کے اندر داخل ہوا تو صحن کے ایک کونے میں مجھے جلے ہوئے چند کاغذات دکھائی دیے۔ چودھری ظفر نے مجھے بتایا تھا کہ اس منقش صندلی باکس میں بڑے چودھری صاحب کے اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان جلے ہوئے کاغذات کے پاس پہنچ گیا۔
مذکورہ کاغذات تقریباً جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے، بس اکا دکا آگ سے بچ رہنے والے ٹکڑے وہاں موجود تھے۔ میں نے ان اجلے ٹکڑوں کو جمع کر کے ان پر موجود باقی ماندہ تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر صحیح معنوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مختلف ٹکڑوں میں بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ کانسٹیبل حنیف کی واپسی سے پہلے نصف درجن دیہاتی ہاشو کے مکان پر پہنچ گئے۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ حنیف نے ہاشو کی موت کی خبر عام کر دی تھی۔ میں نے ان افراد سے فردن فردن پوچھ تاچھ کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہاشو کو پیش آنے والے واقعے سے واقف نہیں تھا۔ انہیں نامعلوم چور کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ تم میں سے تیراکی کس کو آتی ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 3 افراد نے ہاتھ اٹھا کر اپنے تیراک ہونے کا یقین دلایا۔ میں نے ان میں سے سب سے فٹ بندے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ماجد، اس نے جواب دیا۔ ماجد بھٹی جناب۔ ماجد بھٹی نامی اس شخص کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک چاقو چوبند انسان تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم تیر کر دریا کے اس پار جا سکتے ہو؟ بالکل جا سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ تو پھر جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور دریا کے اس کنارے کے ساتھ تمہیں جو بیڑا کھڑا نظر آ رہا ہے اسے چلا کر یہاں لے آؤ۔ یہ کام کر لو گے نا؟ ضرور کر لوں گا تھانے دار صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو مدد کے لیے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ دیکھتے جائیں، میں ہونے گیا تے ہونے آیا۔ اس دریائی بیڑے کو اس کنارے پر لانا بہت ضروری تھا تاکہ پولیس پارٹی اس پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے تک جائے اور اس سے آگے جنگل میں اس نامراد چور کو تلاش کر سکے۔ ماجد بھٹی نے بڑی پھرتی دکھائی اور 30-40 منٹ میں وہ مرحوم ہاشو کے بیڑے کو اس کنارے سے کھینچتے ہوئے اس کنارے پر لے آیا۔ اس دوران میں نے ایک بندے کو تھانے بھیج کر اپنے سب انسپیکٹر فضل داد کو جائے وقوع پر بلا لیا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے چند اہم اقدامات کیے۔ نمبر 1، میں نے ہاشو کی لاش کو کانسٹیبل حنیف کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ حنیف نے میرے حکم پر ایک تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ نمبر 2، میں نے مہمان پولیس ٹیم کو ہاشو کے مکان پر بلایا، انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، پھر دریائی بیڑے پر سوار کر کے جنگل کی جانب روانہ کر دیا۔ اب اس ٹیم میں کل 6 افراد تھے۔ تھانہ چک موسیٰ سے تعلق رکھنے والے ASI منصور علی، اس کا ایک ساتھی کانسٹیبل فیض محمد، کھوجی بابا غفور حسین، میرے تھانے کا سب انسپیکٹر فضل داد، کانسٹیبل باکر اور فرمائشی کردار ماجد بھٹی۔ ماجد بھٹی نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اسے بھی اس متلاشی مہم میں شریک کر لوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی پھرتی اور مہارت ملاحظہ کر لی تھی، لہٰذا میں نے اس کی خواہش کو رد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نمبر 3، میں نے ایک بندہ چودھری ظفر کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہ ہاشو کے ڈیرے پر آ کر اپنے ابا جی کے باکس کا حشر نشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جس بندے کو میں نے چودھری ظفر کی طرف دوڑایا تھا وہ جلد ہی لوٹ آیا۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے اس کی حواس باختگی کو دیکھتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا، تم چودھری ظفر کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ چھوٹے چودھری صاحب کا حویلی سے نکلنا ممکن نہیں ہے، اس نے اس طرح بھی لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے آپ کو حویلی میں آنے کے لیے کہا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ چودھری ظفر حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ روحان سی آواز میں بولا، بڑے چودھری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج صبح، یعنی اب سے کم و بیش 4 گھنٹے پہلے جناب۔ چودھری ظفر سندلی باکس کی چوری کی رپورٹ درج کرانے تھانے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مذکورہ باکس کے ساتھ چودھری حیات علی کی گہری جذباتی وابستگی تھی۔ باکس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی ان کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت تھی، اس لیے وہ باکس کو سنبھال کر رکھتے تھے۔ چودھری ظفر ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا
کہ باکس کی چوری نے چودھری حیات کے دل و دماغ پر بڑا برا اثر ڈالا تھا۔ وہ باکس کو اپنے کمرے کی الماری میں موجود نہ پا کر چکرا کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ بعد ازاں چودھری ظفر نے اسے سنبھالا تھا اور نیم گرم دودھ پلا کر پلنگ پر لٹا دیا تھا۔ اب میرا یہ فرستادہ مجھے چودھری حیات کی حیاتی کے بارے میں ایک بری خبر دے رہا تھا۔ میں چپ چاپ حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہاشم اور فاشو المتوفی کے مکان سے رخصت ہوتے وقت میں نے داخلی دروازے پر سرکاری تالا ڈال دیا تھا تاکہ گھر کے اندر موجود واقعاتی شواہد کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ ہاشو کا مکان یکایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ وہاں سے میں نے صاحب مکان یعنی ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش دریافت کی تھی اور تازہ بتازہ فوت ہونے والے بڑے چودھری کا لاڈلا باکس بھی خالی حالت میں اسی مکان کے اندر پڑا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کے امکانات بھی بڑے روشن تھے کہ اس پراسرار چور اور قاتل نے گزشتہ رات اسی گھر میں گزاری تھی۔ چودھری حیات کی حویلی اس وقت ماتم کدہ بنی ہوئی تھی۔ وہ دن کا وقت تھا، فرحت بخش اور روح افزا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے حویلی میں قدم رکھا تو فوراً مجھے بیٹھک میں پہنچا دیا گیا۔ چند منٹ بعد چودھری ظفر بھی وہاں آ گیا۔ ڈرائنگ روم یعنی حویلی کی عظیم الشان بیٹھک میں اس وقت ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چودھری آتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ بڑے دھیمے انداز میں سسک رہا تھا۔ مجھے اس کے وجود میں ماتمی ارتعاش بڑا واضح محسوس ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک تسلی دینے والے انداز میں اس کی پیٹھ کو تھپکاتا اور سہلاتا رہا۔ چند منٹ کے بعد اس کی حالت قابو میں آ گئی تو ہم آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے بڑے چودھری صاحب کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک صاحب، وہ گلوگیر آواز میں بولا، یتیمیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے صرف اس کا نام سنا ہوا تھا، آج عملی طور پر اس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ 8 سال پہلے امی جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابا جی نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنی والدہ سے محروم ہو چکا ہوں، اور آج ابا جی کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ چودھری ظفر کو سنبھالنے میں مجھے کافی محنت کرنا پڑی۔ میرے تسلی دلاسوں نے چند منٹ میں اسے نارمل کر دیا تو میں نے پوچھا، بڑے چودھری صاحب کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ باکس کی چوری کا صدمہ ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ صبح میں نے تھانے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ابا جی کو پتہ چلا کہ وہ باکس الماری کے اندر موجود نہیں تو وہ چکرا کر زمین پر گر گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا، پھر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گیا تھا۔ جب میں واپس حویلی پہنچا تو ابا جی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بندے کو حکیم جی کی طرف دوڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ حکیم جی حویلی پہنچتا ابا جی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بات مکمل کر کے چودھری ظفر اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ظفر کا چھوٹا بھائی چودھری رؤف بھی بیٹھک میں آ گیا۔ رؤف کی عمر 25 سال کے قریب نظر آتی تھی۔ ظفر کی بنسبت رؤف کا رنگ خاصا صاف تھا اور اس کا قد بھی ظفر سے نکلتا ہوا تھا۔ چودھری رؤف جب میرے سامنے اور ظفر کے برابر میں بیٹھ چکا تو میں نے اس کے سامنے بھی اپنے رنج و غم کا اظہار کیا اور پھر ہاشو کے گھر پر پیش آنے والے واقعات کا خلاصہ ان کی گوش گزار کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد چودھری رؤف نے گمبھیر آواز میں کہا، ملک صاحب، ہاشو بیچارہ بلا وجہ مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بہرکیف آپ کی کارکردگی سے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔